बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। शामिल करते हैं बुलेटिन। आपको बताते चलें कि साहिवाल से हमारे चीफ रिपोर्टर मियां काशिफ मुश्ताक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे ग्रुप के चेयरमैन काशिफ रियास ने कहा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बका और तरक्की के लिए, वोटर की इज्जत और वकार के लिए हमारे ग्रुप के तमाम पैनल को कामयाब करवाएं। हमारा ग्रुप कामयाब होकर चैम्बर की तामीर और तरक्की और वोटर की इज्जत को मुकम्मल तौर पर बहाल करेगा। 23 सितंबर को हमारा ग्रुप के तमाम पैनल को कामयाब करवाएं। जहीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली नेटको बस शुकरती नाले में लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। रेस्क्यू सराय के मुताबिक जिसके नतीजे में 3 मुसाफिर जाबहक और जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। मरी ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज़ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चेहरा गली ता बोस्ताल मोड़ सड़क लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई। हालिया शदीद बारिशों की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के वाकयात हुए। मरी में एक्सप्रेस वे को जी रोड मिलाने वाली अहम सड़क चेहरा गली ता बोस्तान मोड़ सड़क में, जिस पर अभी काम लगा हुआ है, तारिक महमूद नामी शख्स ने मीडिया को बताया कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये सड़क बंद हो गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक के लिए बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। आला हुकाम फौरी तौर पर इसका नोटिस ले और सड़कों खुलवाए ताकि ट्रैफिक का मसला हल हो सके। एंटी करप्शन शेखुपुरे की कार्रवाई, जिला काउंसिल को बिल्डिंग इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जानते हैं राना वसीम असलम की इस रिपोर्ट में। जिला काउंसिल शेखुपुरा का बिल्डिंग इंस्पेक्टर राय आतिफ शहरी से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। थाना एंटी करप्शन में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहरी फाहद महमूद के मुताबिक चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल एहसन अनायत सिंधु की सरपरस्ती में जिला काउंसिल के इंस्पेक्टर राय आतिफ और जावेद शहरियों पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाकर बेगुनाह करने के लिए भारी रिश्वत तलब करते थे। रिश्वत ना देने पर मजीद झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां देते थे, जिस पर एंटी करप्शन से रुजू किया था। थाना एंटी करप्शन ने पीर कोट के रिहायशी फाहद महमूद की तहरीरी दरखास्त पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर राय आतिफ को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। इससे कबल इंस्पेक्टर जावेद को भी एंटी करप्शन ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। एसएसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद की निगरानी में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आपको बताते चले कि शेराकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं। डस्का से मोहम्मद शुएब मलिक सिटी रिपोर्टर एमपी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने अपने बयान में कहा है कि इंशाअल्लाह ताला कादरी वेलफेयर फाउंडेशन, फास्ट मीडिया ग्रुप और कौमी अंग कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेरे इख्तिमाम दिफाए वतन 6 सितंबर 1965 में जुर्रत, बहादुरी और जज्बा ईमानी के साथ वतन पाक का कामयाब दिफा करने और बुज़दिल दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार करने पर अफवाज पाकिस्तान और उनके शाना बिशाना लड़ने वाली पूरी पाकिस्तानी कौम के शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए 6 सितंबर बरोज जुमा दिन 3 बजे ऑफिस फास्ट मीडिया ग्रुप नज़द लारी अड्डा डिस्का में ज़ेरे सदारत हाजी मोहम्मद आसिफ, ज़ेरे इख्तिमाम फैसल शहजाद भट्ट एक पुरवकार दुआया तकरीब होगी, जिसमें शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए और मुल्क और कौम की सलामती के लिए कुरान खानी और महफिल नात होगी। उन्होंने कहा कि आज फिर इसी मिली जज्बे के साथ अपने मौसमी तब्दीलियों की वजह से सैलाब ज़िदगान भाइयों की मदद और बहाली और दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए यकजा होने की ज़रूरत है। खबर शामिल करते हैं टोबा टैक्सिंग से। मियां जहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव 153 में नामालूम अफराद ने स्कूल में लगाए गए पौधे उखाड़ दिए। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर राना गुलाम अब्बास और स्कूल टीचर गुलाम नबी जट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत पंजाब की हदायत की रोशनी में स्कूल में शजरकारी की गई थी, मगर कुछ नामालूम शरपसंद अनासिब ने पौधों को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि पौधे उखाड़ने वाले मुल्जिमान को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिला हरीपुर से खबर शामिल करते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ ज़िशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मुआशरे अज़म इस्तेहकाम का शिकार इस वक्त होते हैं जब एहसास ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाए। रियासती सतून अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की बजाय अपनी ज़ाती मुआमलात को पाया तकमील तक पहुँचाने में मसरूफ़ है। करप्शन बददियानती उरूज पर पहुँच जाए। इंसाफ देने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करने से कासिर हो। हर छोटा बड़ा एहलकार अवाम को लूटने में मसरूफ। रिश्वत इस नहज तक पहुँच चुकी है जहाँ कौमें तबाह हो जाती हैं। नाइंसाफ अल्लाह के यहाँ नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। पार्लियामेंट कानून साजी की बजाय हैंड पंपों और गलियों की पुख्तगी में मसरूफ़ है। अफसोस इस बात का है कि हम अपने
آنے والی نسل کی بقا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سماجی تنظیم انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل HRPDC پاکستان نے حویلیہ سلطان محلہ شیخہ ظہور آبان کی میزبانی میں کیا۔ آگاہی سیمینار کے معاون خصوصی چیف کوآرڈینیٹر ضلع ایبٹاباد ریٹائرڈ اسسٹنٹ کمشنر قاضی عطاء الرحمان تھے۔ اس موقع پر تنظیم کے خادم ED محمد یونس آوان، قاضی عطاء الرحمان، لیگل ایڈوائزر ہزارہ ڈویژنل ادریس آوان، ایڈووکیٹ کوآرڈینیٹر ہزارہ چوہدری مقبول احمد، تحصیل حویلیہ کے صدر شفاقت علی آوان، جنرل سیکرٹری سردار محمد ارشد، سرکل حویلیہ کے صدر راجہ آصف میزبان، ظہور آوان، UC ناڑا کے جنرل سیکرٹری عتیق آوان نے سیمینار سے خطاب کیا۔ سیمینار میں شرکت کرنے والوں میں UC جھنگڑا کے کوآرڈینیٹر حاجی عبدالوہاب گورنمنٹ ہائی اسکول ستوڑا کے وائس پرنسپل غلام ربانی آوان، راجہ عمران UC ناڑا کے صدر سردار حق نواز UC دیوال کے کوآرڈینیٹر سردار محمد امین کے علاوہ اہل علاقہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد یونس آوان نے میزبان ظہور آوان کو UC ناڑا کا آگاہی سیمینار منعقد کرنے پر ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ ظہیر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی MB نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سب سے پہلے بڑا پازیٹیو انیشیٹو تھا، آج آکسفورڈ کے ایلومنائی یہاں پر جو ہے وہ آئے تھے، یہاں پہ ینگسٹرز آئے تھے۔ پازیٹیو امیج ہم خیبر پختونخوا کا بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ پورے پاکستان سے آکسفورڈ کی جو ایلومنائی ہے وہ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر بات چیت بھی کی ہے، کویسچن آنسر سیشن بھی ہوئے ہیں، بہت اچھی چیزیں تھیں۔ فیوچر میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے جو اپنے گراؤنڈ کی بات کی ہے، تو انفارچونیٹلی ارباب نیاز اسٹیڈیم 2017 سے بند رہے اور ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ ہم پوری امید ہیں کہ اس سال شاید وہ آخر تک مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد کہیں کرکٹ یہاں پر جو ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم سافٹ امیج کے لیے انشاءاللہ بہت جلد یہاں پر جو ہے وہ فرینڈلی میچز وغیرہ کرانے جا رہے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ اس وقت PNB میں میچ ہونے جا رہے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کا، کچھ لوگ کہتے ہیں نبوی کے اس چیئرمین سے ریزائن دینا چاہیے، کیا کہیں گے سر اس میں؟ کیا کہنا چاہیے؟ ریزائن دینا چاہیے وزیر داخلہ نبوی کو بھی۔ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایک میچ ہارتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ریزائن دے دیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ کیا وزیر داخلہ یہاں پر میچ کھیل رہے ہیں؟ PCB کا چیئرمین کھیل رہے ہیں۔ اگر PCB کا چیئرمین کھیل رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار آپ یہاں پر جو ہے نا کھول لیں۔ لہٰذا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹیم کو بلڈ اپ کرنا ہے، خامیوں کو دور کرنا ہے، جو اچھا نہیں کھیلتے ان کو ریپلیس کرنا ہے۔ ہمارے پاس بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ اس سے اگر کوئی گارنٹی دے دے کہ PCB کا چیئرمین کے استعفے سے ہم کرکٹ میچ جیت سکتے ہیں تو پھر تو آسان بات ہے۔ تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر PCB کا چیئرمین استعفیٰ دے گا تو میچ جیت جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ پلیئرس نے کھیلنے، PCB کے چیئرمین نہیں کھیلنے۔ سر آپ کانفرنس میں شریک ہو دیں گے؟ سر ستمبر میں جو کانفرنس ہونے جا رہے ہیں لاہور میں، آپ اس میں شریک ہو دیں گے سر؟ کس چیز کی کانفرنس ہو رہی ہے؟ یہ خبر نوت کا سر، سوری خبر نوت کے حوالے سے سر، پریس کانفرنس منفذ رحمان نے دعوت دیا سر۔ نہیں، مجھے تو ابھی تک دعوت نہیں ملی، جب دعوت ملے گی تو اس کے اوپر پھر دیکھا جائے گا۔ ظہیر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی MB نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ آپ کو ہم اس خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ MB نیوز کے نمائندے پشاور ظہیر علی شاہ خوشگوار موڈ میں گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ MB نیوز کے نمائندے پشاور ظہیر علی شاہ خوشگوار موڈ میں گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ MB نیوز کے نمائندے پشاور ظہیر علی شاہ خوشگوار موڈ میں گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلے کہ ڈپٹی کمشنر آفس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لائر چترال عبدالسلام صاحب کے ساتھ خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ کے آفس میں منعقدہ زوم میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ کا مقصد ایک بڑے نیشنل لیول کے چترال ایکسپو اور 4 بزنس کانفرنس جو کہ 14 اور 15 ستمبر کو چترال میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان اور چترال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تعاون سے اس سلسلے میں تیاریوں کے حوالے سے تھی۔ اس زوم میٹنگ میں سیکرٹری ٹورزم اسپورٹ اینڈ کلچر، سیکرٹری مائن اینڈ منرل، سیکرٹری ایگریکلچر، سیکرٹری ST&IT، سیکرٹری C&W، سیکرٹری ایریگیشن، ڈائریکٹر جنرل CTA پشاور، ڈپٹی کمشنر لوئر اور اپر چترال چیف مینیجر اسٹیٹ بینک آف پاکستان پشاور، CEO
پیڈو CEO اکنامک زون مینیجنگ ڈائریکٹر SKP IDDB مینیجنگ ڈائریکٹر بینک ٹیپٹا آف خیبر پشاور صوبائی چیف سیمیڈا پشاور ڈائریکٹر جنرل کیلاش ڈیولپمنٹ اتھارٹی سرپرست اور بانی چترال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سرتاج احمد خان اور صدر چترال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری موجود ہے۔ اس بزنس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بحیثیت مہمان نے خصوصی دعوت دی گئی اور گورنر خیبر پختونخوا کو بھی دعوت دی گئی ہے اور ساتھ ہی صوبائی وزراء اور مرکزی وزراء کو بھی دعوت دی گئی ہے اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ ان سب ارباب اختیار کو چترال لا سکیں اور چترال کی پوٹینشیل کو پوری کر کے سامنے اجاگر کر سکیں اور چترال کے جو مسائل ہیں وہ سامنے رکھ سکیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ہم نے صوبے کے سافٹ امیج کو بنانا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ یوتھ خیبر پختونخوا میں ہے، ہم نے یوتھ اور خواتین کو با اختیار بنانا ہے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں نیشنل ڈائیلاگ آن پاکستان پرو کرائسس تقریب سے خطاب میں گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے بہت سے کھلاڑیوں سے ملا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ باہر یہ بچے ہمارا نام روشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2017 سے اب تک ارباب نیاز اسٹیڈیم مکمل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے گراؤنڈ آباد کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چاروں صوبوں میں کھیل کے مقابلے منعقد کرائے جائیں، کوشش ہوگی کہ جلدی اس حوالے سے کام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کرکٹ اکیڈمی نہیں ہے۔ میں PCB چیئرمین سے ملا، ان سے کھیلوں کی اکیڈمی، اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز میں کھیلوں کے گراؤنڈ کے حوالے سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ خیبر پختونخوا کے کھلاڑیوں کو اسپانسر کریں، یہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہوگی جب وہ دنیا میں ہمارا نام روشن کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا فوکس اس چیز پر کرنا چاہیے جس سے ریونیو آئے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ریونیو ایگریکلچر میں ہے جو پاکستان دنیا کو فراہم کر سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ جب تک حکومت تاجروں ایگریکلچر کو سپورٹ نہیں کرے گی ہم اندھیروں سے اجالوں میں نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم گورنر ہاؤس کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں۔ فرسٹ ٹائم تھا گورنر ہاؤس میں ایک بہت ہی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے اسپورٹس پہ کہ اسپورٹس کو خیبر پختونخوا میں اسپیشلی کیسے پروموٹ کیا جائے، کیسے بڑھایا جائے، پلیئرس کو کیسے سپورٹ کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں لیکن KPK سے ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ جس طرح سے یہاں پہ آج ایک پراپر ڈسکشن ہوئی ہے، آئی ہوپ اس کے بعد KPK کے پلیئرس کو توجہ ملے گی اور ان کو آگے پروموٹ کیا جائے۔ ایتھلیٹس بھی ہیں، اسپورٹس گرلس بھی ہیں جو وومن یونیورسٹی شہید بینظیر بھٹو وومن یونیورسٹی میں بہت اچھا اسپورٹس پلے کرتی ہیں، لیکن ان کو سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور ہم نے گورنمنٹ سے بھی اکثر اس بات پہ بات کی ہے اور دے آر آلسو لائک ولنگ ٹو سپورٹ، لیکن پریکٹیکلی ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے اسپانسرز پرائیویٹ سیکٹر۔ میرا نام ڈاکٹر حامدہ ہے، اسسٹنٹ پروفیسر شہید بینظیر بھٹو وومن یونیورسٹی اینڈ the member of the developing next generation female environmentalist. I am also working on a project Empower Her, women role in environmental sustainability in Khyber Pakhtunkhwa. سر یہ آج کا جو ایونٹ ہے یہ ایکسپرٹ الومنائی کی طرف سے ہے، جو ایک نیشنل ڈائیلاگ ہے، ڈفرینٹ ایشوز پہ بات ہو رہی ہے جس میں میجر جو ہے وہ کلائمیٹ چینج اور اکنامک اسٹیبلٹی ہے۔ تو ڈفرینٹ ایکسپرٹس آئے ہیں جو اس چیز پہ وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ جو میجر فائنڈنگز ہیں ہماری ابھی تک ڈسکشن کی، اس میں یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک روٹ کاز ہے اور وہی چیز جو ہے ہمیں لے کے جا رہی ہے ٹورڈز ڈفرینٹ کرائسس۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر زرمینہ ہوں، اسسٹنٹ پروفیسر شہید بینظیر بھٹو وومن یونیورسٹی میں۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ فیوچر کی بات کر رہا ہے، اکانومی کی بات کرتا ہے اور اکانومی کے بغیر سروائیول کسی بھی ملک کا بہت مشکل ہے اور ہماری ملک کا آج کل سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سب سے پہلے بڑا پازیٹیو انیشیٹو تھا، آج آکسفورڈ کے الومنائی یہاں پر جو ہے وہ آئے تھے، یہاں پہ ینگسٹرز آئے تھے۔ پازیٹیو امیج ہم خیبر پختونخوا کا بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ پورے پاکستان سے آکسفورڈ کی جو الومنائی ہے وہ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر بات چیت بھی کی ہے، کویسچن آنسر سیشن بھی ہوئے ہیں، بہت اچھی چیزیں تھیں۔ فیوچر میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے
اور ساتھ ساتھ جو ہے جو آپ نے گراؤنڈ کی بات کی ہے تو انفارچونیٹلی ارباب نیاز اسٹیڈیم 2017 سے بند رہے اور ابھی تک مکمل نہیں ہوا. میرا نام نورینہ شمس ہے اور میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہوں اسکواش کے کھیل میں. فنڈ تو ہوتے ہیں, آپ نے اچھی بات کی, لیکن اس کو مہیا کرنا یہ غلط ہاتھوں میں چلا گیا ہے. جیسے فنڈ ایک طرح سے ارشد ندیم کو دیا گیا اور وہ تھوڑے سے فنڈ میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا. خبر شامل کرتے ہیں توبہ ٹیکسنگ سے. میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفس عبادت نثار نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی جانب سے ڈاکٹر عثمان انور کی خصوصی ہدایت پر عوام و ناس کے مسائل سننے اور انہیں حل کرنے کے لیے چوکی دو اکھری علاقہ تھانہ صدر گوجرا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا. کھلی کچہری میں مقامی افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ڈی پی او توبہ کی کھلی کچہری کے دوران سائلین مختلف شکایات اور مسائل لے کر پیش ہوئے. ڈی پی او نے ان کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے احکامات دیے. اس موقع پر ڈی پی او توبہ ٹیکسنگ عبادت نثار کا کہنا ہے کہ کھلی کچہری کا مقصد گوجرا اور اس سے ملحقہ علاقہ جات کے لوگوں کے مسائل خود آ کر سننا تھا تاکہ دور دراز کے عوام اپنی شکایات خود پیش ہو کر بیان کر سکیں تاکہ عوام کو موقع پر انصاف اور ان کی شکایات کا ازالہ ہو سکے. انہوں نے مزید کہا کہ محسدین علاقہ اپنے دیہات میں پولیس کے ساتھ مل کر ٹھیکری پہرے کا معقول بندوبست کرے تاکہ دیہی علاقوں میں جرائم پر قابو پایا جا سکے. رات کو ہونے والی طوفانی بارشوں کی وجہ سے چترال پشاور روڈ عشیرت کے مقام پر رات سے بند ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ روڈ بند ہونے سے سینکڑوں مسافر پھنس گئے ہیں. تاہم ابھی تک NHA اور انتظامیہ کی طرف سے سڑک کھولنے کے لیے مشینری نہیں پہنچی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سڑک کھولنے کے لیے مشینری نہیں پہنچائی گئی ہے. انڈر ورلڈ ڈون ٹیفی بٹ کے بہنوئی کے قتل کا معاملہ تھانہ اچھرا میں مقدمہ درج. امیر بلاش ٹیپو کے بھائی امیر فتح کیسر بٹ لکھو ڈیر اور 2 نامعلوم افراد نامزد. مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے چیف کرائم رپورٹر عمیر جٹ سے. جی عمیر, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس, اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل. انڈر ورلڈ ڈاؤن تیفی بٹ کے بہنوئی کے قتل کا معاملہ تھانہ اچھرا میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمے میں جاوید بٹ کے بیٹے اور تیفی بٹ کے بانجے حمزہ جاوید کی مدیت میں جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. مقدمے میں امیر بلاش ٹیپو کے بھائی امیر فتح کیسر بٹ لکھو ڈیر اور 2 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے. مقدمے میں 302, 324, 334 کی دفعات شامل کی گئی ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز مسلم ٹون شادمان انڈر پاس پر جو ٹارگٹ کلنگ کا یہ واقعہ پیش آیا جس میں تیفی بٹ کے بہنوئی جو جاوید بٹ کو موٹر سائیکل سوار شوٹرز نے فائرنگ کر کر ہلاک کر دیا. جاوید بٹ بچوں کو سکول لینے کے لیے جا رہے تھے کہ ٹریفک سگنل بند ہونے پر جو ہے وہ گاڑی سگنل پر کھڑی کی. شوٹرز نے گاڑی کی دائیں جانب آ کر فائرنگ شروع کر دی اور جاوید بٹ موقع سے ہی جو جاں بحق ہو گئے. پولیس کی باری نفری نے موقع پر پہنچ کر جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے اور مختلف پہلوؤں سے تفتیش کا عمل شروع کر دیا. سیف سٹی کیمروز کی بھی جو ہے وہ مدد حاصل کی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ شوٹرز اچھرا کی جانب سے آئے اور ٹریفک سگنل بند ہونے پر شوٹرز نے اپنا کام تمام کر دیا. واقعے پر کھڑی گاڑی پر تقریباً 5 سے 6 فائر لگے جس سے جاوید بٹ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. گاڑی میں جاوید بٹ کی اہلیہ, تیفی بٹ کی بہن اور ایک بچی بھی موجود تھی. جاوید بٹ کی اہلیہ شدید زخمی ہو گئی جس کو سروسز ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا جبکہ جو بچی تھی وہ مکمل طور پر محفوظ رہی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امیر بلاج ٹیپو قتل کیس کا جو مرکزی ملزم ہے تیفی بٹ جو اس وقت فرار ہیں اور پولیس کو جو اشتہاری مطلوب ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مقدمے میں خاص طور پر امیر بلاج کے بھائی امیر فتح اور کیسر بٹ لکھو ڈیر کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جاوید بٹ جو تھے یہ تیفی بٹ کے بہنوئی تھے اور ان کے جو تیفی بٹ کے کاروباری معاملات ہیں وہ سارے یہی دیکھتے تھے. جی خبر شامل کرتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ رانا تجمل وسیم تھانہ لنگرانہ پولیس پر فائرنگ, ڈرائیور کانسٹیبل زخمی. تھانہ لنگرانہ پولیس پل منگو آنا پر بسلسلہ چیکنگ اور ناکہ بندی موجود تھی. پولیس نے 3 ملزمان موٹر سائیکل سواروں کو مشکوک پا کر روکنے کی کوشش کی. ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی. ڈرائیور کانسٹیبل ضیاء فائر لگنے سے زخمی ہو گیا.
آپ کو بتاتے چلے کہ زخمی ڈرائیور کانسٹیبل کو الائڈ ہسپتال فیصلہ آباد ریفر کر دیا گیا ہے۔ سینئر پولیس افسران اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے۔ واقعے کی بابت تھانہ نگرانہ میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ملزمان کی تلاش کے لیے تعاقب اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے کہا ہے کہ پولیس فورس کے حوصلہ بلند ہے، عوام الناس کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کو ٹریس کر کے کیفٹے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ایبٹا آباد بیورو چیف ایم پی نیوز راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق گلیات پریس کلب کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پہلی کابینہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ سردار سید صدر افتخار عباسی کو متفقہ طور پر جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین مری ڈسٹرکٹ پریس کلب حاجی سردار محمد اقبال جرنلسٹ کی خصوصی شرکت گلیات پریس باڈی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ سینئر صحافی سردار اقبال اور خالد اقبال ربانی کی زیر صدارت اجلاس کی میزبانی سینئر صحافی ضیاء عباسی نے کی۔ اجلاس میں گلیات کی نامور صحافیوں نے شرکت کی اور متفقہ طور پر گلیات پریس کلب کے پہلی کابینہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ سینئر صحافی عبدالوحید ہزاروی کو سرپرست اعلیٰ، سردار نیاز کو چیئرمین، سردار سید صدر افتخار عباسی جنرل سیکرٹری، نصیر احمد سینئر نائب صدر، عتیق عباسی نائب صدر، سردار سجاد ایڈیشنل جنرل سیکرٹری، خالد محمود عباسی جوائنٹ سیکرٹری، عابد اقبال کو فائنانس سیکرٹری منتخب کر لیا گیا ہے، جبکہ ایگزیکٹو ممبران میں خاور تنویر عباسی، سردار فیضان شہزاد احمد عباسی، شکیل قریشی، سردار عاصم آفتاب ستی، مہتاب گلیاتی، مظہر محمود عباسی کو منتخب کیا گیا، جبکہ سیکرٹری اطلاعات و نشریات اور ایگزیکٹو باڈی کے دیگر ممبران پریس کلب کے لیے اگلے اجلاس میں مشاورت سے منتخب کیے جائیں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر گلیات پریس کلب کی ممبران شپ شروع کی جائے۔ گلیات کے سیاسی سماجی شخصیت یوسی نتھیا گلی سے ممبر ولیج کونسل کیری سرفالی توحیدہ آباد پسالی، سردار شیراز اور سردار محمد زرداد جنرل سیکرٹری یونین آف جرنلسٹ نے گلیات پریس کلب کے قیام پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کا کام اپنے قلب کی پاسداری کے لیے اپنے کردار ادا کرتے ہوئے عوامی مسائل اجاگر کرنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ان کا کہنا تھا کہ مسائل پر بہتری لائی جا سکتی ہے۔ گلیات پریس کلب کے قیام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے صحافیوں کی باڈی کی تشکیل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ رانا تجمل وسیم ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر معیاری دودھ کی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی جانب سے ضلع بھر میں کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ محکمہ فوڈ اتھارٹی کی عملے نے مضر صحت 1100 لیٹر دودھ پکڑ لیا ہے۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے علل صبح خفیہ اطلاع پر بھوانا روڈ پر ناکہ بندی کر کے ایک دودھ برادر گاڑی کو چیک کیا۔ دودھ کا بذریعہ لیکٹیو اسکین مشین معائنہ کیا۔ دودھ میں پانی اور گلوکوز کی ملاوٹ پائی گئی۔ دودھ میں ملاوٹ اور ناقص کوالٹی کی وجہ سے 1100 لیٹر دودھ کو موقع پر ضائع کروا دیا گیا۔ ڈائریکٹر محکمہ فوڈ اتھارٹی چنیوٹ نے کہا کہ ملاوٹ مافیا کی سرقوبی کے لیے عوام الناس کے وسیع تر مفاد میں کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ لاہور سے رپورٹ خادم حسین کی الفصل شاہ ٹاؤن بہادر شاہ روڈ جوڑے پل لاہور کینٹ کے علاقے میں سیوریج کا نظام دھرم بھرم جوڑے پل کے سڑکیں ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ علاقہ مکینوں نے حکومت کے بارے میں شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ بچوں کا اسکول سے چھٹی کے ٹائم بارش کے پانی سے گزرنا محال، کئی بچے تو پانی میں گر گئے اور علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ حالیہ دور میں یہ نیاز سیوریج ڈالا گیا ہے، لیکن نکارہ لوگوں نے ٹھیکیداروں نے اپنی جیبوں میں پیسے ڈال لیے ہیں، جو کہ ہمارا حال وہی ہے۔ پرانا اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی حکومت جب بھی کوئی بھی منصوبہ بناتی ہے، یہ نکارہ منصوبہ بناتی ہے، لیکن لوگوں کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ نون لیگ کے ورکر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ جو بارش کا پانی 2 ہفتے تک تو یہاں سے نکل جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اسکول کے بچوں کو جانے میں مشکل پیش آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ سامان خراب ہوتا رہے گا، انتظامیہ کو ذرا فرصت نہیں کہ یہ نظام ٹھیک ہو جائے، یا واسطہ کے ملازمین آ کے پانی نکال دیں۔ سب ملازمین دفتروں میں بیٹھ کر اپنی تنخواہیں وصول کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جھوٹے کاغذوں میں اپنی کارروائی کر کے نظام کو درست قرار دیتے ہیں۔
ڈسکا سے غلام مصطفیٰ قادری نیوز کی MB تحصیل رپورٹر کے مطابق تحصیل ڈسکا کے گاؤں توتی چیک رات شدید بارش کی وجہ سے سرکی بانس لکڑی کے بالوں اور مٹی والے کچی چھت گر گئی ہے، جس کے نیچے ایک عورت، 7 بھینسیں اور ایک گائے ملبہ تلے آ گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ ریسکیو نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے 32 سالہ خاتون عاصمہ کو نکال کر ابتدائی طبی امداد کے بعد تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو 1122 نے 3 بھینسوں اور ایک گائے کو زندہ ملبے سے نکال لیا، جبکہ 4 بھینسیں بھی ملبے کے نیچے آ کر مر گئی، جن کو بھی ریسکیو نے ملبے سے نکال لیا۔ چنیوٹ رانا تجمل وسیم سے انجمن طلبہ اسلام کے تحفظ ختم نبوت ٹرین مارچ کا مختلف مقامات پر شاندار استقبال اور پرجوش نعرے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ انجمن طلبہ اسلام کے کراچی سے گولڈن جوبلی سال کے موقع پر چلنے والے تحفظ ختم نبوت ٹرین مارچ کے استقبالیہ پروگرامز کے شرکاء سے مرکزی صدر ATI مبشر حسینی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم گولڈن جوبلی سال کے اس موقع پر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس دن قومی سطح پر منایا جائے اور تحریک ختم نبوت کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے پروگرامات کا انعقاد کیا جائے۔ چناب نگر ریلوے اسٹیشن کا نام خاتون النبیین ریلوے اسٹیشن رکھا جائے۔ مبارک ثانی کے فیصلے میں لفظ احمدی کی بجائے قادیانی گروپ، لاہوری گروپ لکھا اور پڑھا جائے اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ آئندہ تحفظ ختم نبوت قانون میں کسی بھی قسم کی رد و بدل یا ابہام سے گریز کیا جائے، کیونکہ یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے اور اس کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ چناب نگر پہنچنے پر ٹرین مارچ کے شرکاء انتہائی جذباتی انداز میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ساہیوال سے جانتے ہیں ملک محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید، ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن چیف آفیسر شیخ اشفاق احمد، چیف سینیٹر انسپیکٹر ڈاکٹر محمد ریاض، ایکسین وقاص اکرم، انجینئر محمد عباس چنڈر کی زیر نگرانی میں تجربہ کار ٹھیکے نے اپنے تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مین سیوریج لائن، کچا پکا نور شاہ روڈ اور گاؤں نمبر 85 میں سیوریج لائن کا کام دن رات ایک کر کے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے 26 فٹ گہری لائن کا چیلنج قبول کیا۔ کام آخری مراحل میں ساہیوال شہر کی عوام کا بہت بڑا مسئلہ حل کرنے میں ایکسین وقاص اکرم، انجینئر محمد عباس چنٹر اور ٹھیکیدار کا اہم کردار ہے۔ اہلیان ساہیوال نے خراج تحسین پیش کیا۔ SDPO سرکل حسن اللہ کی سربراہی میں ایڈیشنل ایس فضل خالق کے SHO تھانہ ایوان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دوران ناکہ بندی ملزم ممتاز خان ولد عبدالغفار خان سکنہ دیر ایوان کے قبضے سے 736 گرام چرس برآمد کر لی۔ ملزم گرفتار، مزید تفتیش جاری ہے۔ لوئر چترال پولیس کا عزم، منشیات سے پاک لوئر چترال۔ رانا تجمل وسیم سے تھانہ لنگرانہ کے علاقے میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ڈرائیور کانسٹیبل زخمی، DPO عبداللہ احمد ہسپتال پہنچ گئے۔ DPO عبداللہ احمد نے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے کانسٹیبل ضیاء اللہ کی تیمارداری کی، ڈاکٹروں سے ملاقات کی اور زخمی اہلکار کی صحت اور صورتحال کا دریافت کیا۔ بہترین علاج معالجے کی ہدایت۔ DPO عبداللہ احمد نے ورثا سے ملاقات کی اور کانسٹیبل کی جرأت، بہادری اور فرض شناسی کا سراہا۔ غازی کانسٹیبل ضیاء اللہ ہمارا فخر ہے، جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی حفاظت کے لیے گولی کھائی۔ تمام ذرائع استعمال کر کے واقعے میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق ٹریفک پولیس اور ایٹلس ہونڈا کے اشتراک سے پولیس اہلکاروں کے لیے آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ آگاہی ورکشاپ میں DPO عبداللہ احمد، کاشف عاقل، نیشنل مینیجر کسٹمر کیئر اینڈ سیفٹی، ایٹلس ہونڈا اور دیگر سٹاف نے شرکت کی۔ آگاہی ورکشاپ کے دوران ٹریفک سٹاف اور ایٹلس ہونڈا نمائندوں نے روڈ سیفٹی کے حوالے سے ملٹی میڈیا بریفنگ دی۔ پولیس اہلکاروں کو اپنے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر سے مکمل آگاہی دی گئی۔ اس موقع پر ورکشاپ میں حصہ لینے والے پولیس اہلکاروں میں
सर्टिफिकेट और हेलमेट भी तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि मोटरसाइकिल सवार तमाम पुलिस एहलकार दौरान सफ़र हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। मंडी बहावुद्दीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद का मुशावरती वर्कशॉप से कहा है कि अराजी रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम्स इन्होस्टमेंट प्रोजेक्ट डिजिटाइजेशन के ज़रिए अराजी रिकॉर्ड का मरबूत निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है। इस निज़ाम के ज़रिए अराजी के मुआवलात में सहूलत और आसान रसाई मुमकिन होगी। हुकूमत पंजाब की हदायत की रोशनी में पंजाब भर में अराजी रिकॉर्ड के निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। इस निज़ाम के तहत हुकूक अराजी को यकीनी तहफ़्फ़ुज़ और शफाफियत की मुकम्मल ज़मानत फराहम की जाएगी। जिन्स, मजहब और तबके से कतन नज़र हर शहरी के मलकियती और विरासती हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकेगा। विरासत तकसीम का अमल मुकम्मल करने के बाद आपके अराजी रिकॉर्ड को डिजिटल नक्शे के साथ मुंसलिक करके महफूज बनाया जा रहा है। नज़रअंदाज होने वाले तबकात ख़ुसूसन ख़वातीन के विरासती मलकियती हुकूक को मद्देनज़र रखा जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रजिस्टर्ड हकदारान ज़मीन प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक के ताउन से हुकूमत पंजाब ने $150 मिलियन की लागत से मुकम्मल करेगी। मनसूबे का आगाज़ जून 2022 से किया गया, जो कि जून 2027 में मुकम्मल होगा। इस मनसूबे के तहत पंजाब की तमाम अराजी का 1947 से अब तक रजिस्ट्री को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जाएगा, जिसे ऑनलाइन चेक किया जा सकेगा। 1,000 रुपये फ़ीस की अदायगी के बाद हक़दारान ज़मीन मुतल्लिक़ा रिकॉर्ड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को मुख्तलिफ मकासद के लिए बाज़ाज़ा डाउनलोड भी किया जा सकेगा, जबकि मुश्तरका खातों की तकसीम पर आयद फ़ीस भी ख़त्म कर दी गई है। ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब गवर्निंग बॉडी ने हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी के इश्तराक से तहसीब है हुजाब महफूज औरत और मुस्तहकम माशरे के उन्वान से लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम का इनअकाद किया गया है। खबर पेश करते हैं लाहौर में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी से। अजीम चौधरी के मुताबिक आलमी योम हुजाब के मौके पर सदर मुस्लिम वुमेन यूनियन जमात इस्लामी पाकिस्तान डॉक्टर समिया राहील काजी मेंबर कौमी असम्बली डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान समीना सईद सफ़िया नासिर साहिबा समेत लाहौर में प्रेस क्लब से गवर्निंग बॉडी के मेंबर आलिया साहिबा समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत फरमाई। इस मौके पर शोबा ख़वातीन जमात इस्लामी की तरफ से मेंबरशिप की दावत दी गई। आपको अपडेट करते चलें कि मौके पर ख़वातीन जमात इस्लामी की तरफ से मेंबरशिप की दावत दी गई। शेखोपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर रफ़ीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक आवाम को इनकी तहलीस पर इंसाफ फराहमी के सिलसिले में DPO शेखोपुरा बिलाल जफ़र शेख ने लगाई थाना B डिवीज़न में खुली कचहरी। तफसीलात के मुताबिक खुली कचहरी में लोगों की शिकायत को तरजीह बुनियादों पर सुनकर हल किया गया और DPO शेखोपुरा का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद अवामुन्नास और पुलिस के दरमियान राबते और ताउन को मुस्तहकम करना है और अवामुन्नास की शिकायत के फौरी अजाले के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाया जा रहा है। उनका मज़ीद कहना था कि तमाम शहरी शिकायत के लिए बग़ैर किसी रोक टोक मेरे सामने पेश हो सकते हैं और थाना जात में जदीद SIPS सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मरी ब्यूरो चीफ MB न्यूज़ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम तहसील मरी का पहला दस्तूरी इजलास कारी राशिद नवाज अब्बासी की सदारत में हुआ। इजलास में जमाती फ़ालियत के लिए इंतहाई अहम फैसले कर लिए गए। जनरल सेक्रेटरी मौलाना फरीद अहमद अब्बासी जमीयत उलमा इस्लाम तहसील मरी का पहला दस्तूरी इजलास जामिया फारूकिया आज़म मरी में हुआ। इजलास की सदारत कारी राशिद नवाज अब्बासी ने की। इजलास में जनरल सेक्रेटरी मौलाना फरीद अहमद अब्बासी, नायब उमरा मौलाना फैसल एजाज अब्बासी,
طاہر محمود عباسی، قاری عقید ربان، ڈیپٹی سیکرٹری مولانا تصدیق، قاری عبداللہ عباسی، مولانا عامر عباسی، مفتی عزیز الرحمان عباسی، سیکرٹری اطلاعات حافظ احمد زکا، سیکرٹری مالیات رمضان خان، حافظ سیف اللہ ارشد سمیت تمام ذمہ داران نے شرکت کی۔ اجلاس میں یوسیز کی فوری تشکیل، تنظیم انصار اسلامی کے فوری قیام، یوسیز کے زیر انتظام یونٹس کی تشکیل، ختم نبوت گولڈن جوبلی پروگرام میں اجتماعی شرکت کے لیے لاہ عمل مرتب کرنے جیسے امور پر اہم فیصلے کیے گئے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اجلاس میں مالیات کے نظام کو سیکرٹری مالیات رمضان خان کے حوالے کرتے ہوئے فنڈ ریزنگ کے لیے مضبوط میکانزم بنایا گیا۔ اجلاس میں حالیہ ریکارڈ رکن سازی کو سراہتے ہوئے جماعت کو مزید منظم فعال بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کے آخر میں مولانا قاضی عبدالرشید رحمۃ اللہ کی دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ امیر JUI ضلع مری مولانا قاری سیف اللہ سیفی اور جنرل سیکرٹری JUI ضلع مری ندیم اخلاص عباسی نے مجلس عاملہ کی تشکیل اور پہلے کامیاب اجلاس اور بھرپور فیصلوں پر امیر اور جنرل سیکرٹری کے اقدامات کو سراہا۔ خبر پیش کرتے ہیں لاہور میں موجود ہمارے بیورو چیف عظیم چودھری سے۔ لاہور پریس کلب میں چیئرمین عوامی ہیلپ لائن پاکستان یوسف زئی، بیرسٹر گوہر سرفراز اور SHO صحافی ثقلین قریشی نے تھانہ حاجی پورہ سیالکوٹ نعمان بٹر کے خلاف ایک احتجاجی پریس کانفرنس کی۔ تفصیلات کے مطابق 16 سال کی سزا جیل سے کاٹ کر آنے سے SHO والے مشرف شریف سے تھانہ حاجی پورہ نعمان بٹر نے 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی۔ نعمان بٹر کا کہنا تھا کہ تم جو بھی سزا کاٹ کر آئے ہو میں اسے نہیں مانتا، مجھے 5 لاکھ روپے دو ورنہ تمہیں دوبارہ جیل بھیج دوں گا۔ ثقلین SHO قریشی سینئر صحافی کو ایسا کرنے سے منع کیا تو نعمان بٹر بھڑک اٹھا اور اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ حملہ کر کے مشرف شریف عرف ٹیپو اور صحافی ثقلین قریشی کا FIR کارڈ پر مبینہ طور پر غلط کر دی۔ اس ناانصافی اور غنڈہ گردی کے خلاف چیئرمین عوامی ہیلپ لائن افتخار یوسف زئی، بیرسٹر گوہر سرفراز اور صحافی ثقلین قریشی نے لاہور پریس کلب میں ایک احتجاجی پریس کانفرنس کی۔ پنجاب سے IG نے خصوصی درخواست کی کہ اس کیس میں منصفانہ کارروائی کی جائے، SHO اور متعلقہ SHO کے خلاف کارروائی کی جائے۔ قومی جوش و جذبے سے منانے کے لیے ڈپٹی کمشنر سانگڑا کے دفتر میں ایڈیشنل کمشنر محمد سلیم کی زیر صدارت ضلع کے تمام محکموں کے افسران کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں پروگراموں کو حتمی شکل دیتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ شہر کو قومی پرچموں سے سجایا جائے گا اور ہمارے قومی ہیروز کی یاد میں پروگرام ترتیب دیے جائیں گے تاکہ ہماری نئی نسل کو ان قومی ہیروز کے بارے میں معلومات مل سکیں جنہوں نے اس مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں، جس کے لیے ہماری سرکاری نرسری پر پودے موجود ہیں۔ سکولز، کالجوں اور گھروں میں پودے لگائے جائیں کیونکہ پودے زمین کی خوبصورتی ہے اور دھرتی سے محبت کا ایک ذریعہ ہے اور دھرتی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اس موقع پر افسران کے علاوہ فیڈریشن آف کامرس کے سربراہ حاجی یامین قریشی اور حاجی لالو اور ماسٹر شیر محمد بھی موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور ان کی تفصیلات کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے MB نیوز۔